सामीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दीनी भाई अब्दुल लतीफ़ सिंधी। जैसे कि भाइयों को मालूम है कि हम व्हाट्सएप की दुनिया से अपने भाइयों के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं ताकि हमारे भाई सुनकर हक़ और बातिल के दरमियान फ़ैसला कर सकें। इसी हिसाब से आज जो हम वो मुनाजरा अपने भाइयों के लिए लाए हैं वो एक हनफ़ी इबारत पर है, फ़तवा आलमगीरी की इबारत। मुझे याद है शेख तौसीफ़ुर रहमान हफ़िज़ुल्लाह ताला ने एक बयान में बताया था कि हमारा बड़ा भाई तालिबुर रहमान शाह हमारे एक अज़ीज़ से मिले। वो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखता था। फ़िक़्ह हनफ़ी में जितने भी बड़े बड़े मोटे मोटे मसाइल थे वो उनको सुनाते गए और वो कहता गया शिरक है, बिदत है, कुफ़र है, शिरक है, बिदत है, कुफ़र है। सारी बातें सुनाने के बाद जब शेख मोहतरम ने, हमारे बड़े भाई ने, जब वो किताब पीछे से छुपा रखी थी वो सामने की और कहा कि ये सारी बातें इन फ़तवा आलमगीरी में, दुर्र मुख्तार में और फ़ज़ाए आमाल में, फ़ज़ाइल सदक़ात में ये सारी लिखी हुई हैं। हनफ़ी आलिम ने कहा कि बुज़ुर्गों ने लिखा है, कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा। तो इसी हिसाब से ये जो फ़तवा आलमगीरी की इबारत है, पहले तो हमने वो इबारत अपने पास रखी और उसमें जो लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा मोमिनों की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में और उनके और बीवियों के बारे में जो मौक़िफ़ ये रखे कि वो ज़ानिया थी, नऊज़ बिल्लाह, और ऐसा, तो उनके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? तो उसने कहा कि वो जो भी ये अक़ीदा रखता है वो परले दर्जे का काफिर, मुशरिक, ज़िंदीक है। तकरीबन हमने 3 आदमियों से ये बात ली, लेकिन तीनों भाइयों ने यही फतवा दिया। और जब इबारत उनके सामने आई, ये इबारत जब उन भाइयों के सामने आई तो वही हालत हुई जो उसे तबलीगी जमात वाले बुज़ुर्ग की हुई थी कि बुज़ुर्गों ने कुछ लिखा है तो सोच समझ कर ही लिखा होगा। तो इस हज़रत ने भी यही कहा कि ये इबारत इस तरह से नहीं है जिस तरह से आप समझ रहे हैं, और इसी इबारत का दिफ़ा करने के लिए ये हज़रत मैदान में आ गए। इंशाअल्लाह मुनाज़रे के आखिर में हम आपको ज़ीशान सलीम साहब की बातें सुनाएंगे, जो देवबंद का एक आलिम है, मुफ्ती है, जो शिया से अक्सर बात करता रहता है। जब उसके सामने हमने ये इबारत रखी तो उस बंदे ने उस इबारत को देखते ही बस ये कहा, मैं उसका मफ़हूम थोड़ा सा बयान कर देता हूँ कि अगर मेरे उलमा की, मेरे अकाबिर की बात कुरान और हदीस, सहाबा, उम्महातुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ आ जाएगी तो मैं उसका दिफ़ा नहीं करूँगा, और जो दिफ़ा करते हैं वो गलत करते हैं। तो इंशाअल्लाह अब हम आपको उन भाइयों के पहले फ़तवा सुनाते हैं और उसके बाद हम आपको उस मुनाज़रे में लिए चलेंगे। इसी के साथ अपने भाई अब्दुल लतीफ़ को याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब, आपने मुझे अपना मौक़िफ़ सुनने के लिए कहा है कि आप उलमाए देवबंद का मौक़िफ़ अहले सुन्नत वल जमात का क्या है। तो मोहतरम, हमारा ये अक़ीदा है कि सिर्फ़ अम्मी आयशा नहीं, अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मी आयशा तय्यबा ताहिरा आफ़िफ़ा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मी हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सफ़िया बिनते हय्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैमूना बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे हबीबा रमला बिनते अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रिहाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मारिया क़ब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात हैं, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीबियाँ हैं। इनके बारे में, इन पे जो तबर्रा करे, इन पे जो इल्ज़ामात लगाए, वो पक्का परले दर्जे का काफिर है। ये उलमाए हक़, उलमाए देवबंद का अक़ीदा है, क्योंकि अज़वाज मुतहरात का ज़िक्र कुरान पाक में आया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद उनकी शान बयान की है। और तो मोहतरम,
جو کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں صرف یہ علماء دیوبند والے صرف ان کو ہی مانتے ہیں، تو میں اعلان کر رہا ہوں اگر کسی شیعت میں جرت ہے وہ ثابت کر دے کہ علماء حق علماء دیوبند کا عقیدہ نہ ہو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بیویاں ہیں، جو 11 بیویاں ہیں، ساری پاک ہیں، اور ان کے بارے میں جو الزامات لگائے وہ پہلے درجے کا کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن۔ تو محترم اس قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہو گیا اللہ رب العزت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹیوں کا ذکر ہے، مومنین کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو محترم ہم ایک کو نہیں مانتے، ہم جو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں جو الزام لگائے، جو غلط بات کرے، جو ان کی توہین کرے، وہ پکے اور پرلے درجے کا کافر، زندیق، مرتد ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے صاحب بھائی جو ہے وہ میں نے بھی اسی وجہ سے کہ تاکہ دیگر جو مناظرین حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، میں تو مفتی نہیں ہوں، اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ اس بارے میں کچھ احتیاط سے کام لیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ازواج مطہرات جو بھی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ سب قابل احترام ہیں اور سب پاک دامن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا اعزاز اور مقام بخشا ہے، اور ہر مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو ازواج مطہرات پر کسی قسم کی کوئی بدگمانی کرے یا شک شبہ کرے ان کی عفت، ان کی پاک دامنی میں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے۔ زیادہ اور بھی علماء حضرات ہیں وہ اس پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، اور آپ کا سوال بجا ہے۔ اس گروہ میں زیادہ مجھ سے بڑے علم والے ہوں گے جو آپ کے سوال کا بہتر جواب دیں گے۔ میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ تمام ازواج کا نام لے کر، مطلب سب کو شامل، ازواج جمع کا لفظ ہے، تمام ازواج اس میں آ گئی، اور مومنوں کی مائیں کہا ہے تمام ازواج کو، تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ تو اب وہ کسی بھی ایک کی تنقیص یا کسی پر تہمت لگائے گا تو وہ اس قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، اور یعنی قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، وہ پاک دامن ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ اس پر الزام ہے، یہ جھوٹی ہے، وہ فلاں ہے، تو قرآن کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ بھی کافر ہے۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس گروپ میں جہاں اسی مسئلے پر بات چل رہی ہے۔ لوگ جو گروپ میں ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے۔ ایک منکر حدیث آ کر آپ کے پاس ایک ضعیف اور ایک موضوع روایت لے کر اعتراض کرے، ٹھیک ہے، حدیث پر حملہ کرے، کوئی موضوع روایت لے کر آ کر وہ حدیث پہ حملہ کرے کہ یہ دیکھو حدیث میں یہ گند لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ نبی کی حدیث ہے۔ آپ اسے یہی کہیں گے کہ یہ حدیث تو موضوع ہے، پھر وہ آپ سے مطالبہ کرے کہ اللہ کے نبی نے موضوع اس کو کہا ہے جس کو آپ موضوع کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو یہی جواب دو گے کہ حدیث کو سمجھنے والے اور حدیث کے جو اصول و قواعد لکھنے والے محدثین تھے، انہوں نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے، یہ بعد میں بنائی گئی روایت ہے، جھوٹے راویوں کی بنائی گئی روایت ہے۔ بالکل اسی طرح جو غیر مفتبع اقوال ہیں وہ فقہ حنفی نہیں ہوا کرتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فیصلہ جس طرح وہ فیصلہ صحیح ضعیف کا محدث کرتا ہے، اسی طرح یہاں جو ہے وہ فقی کرتا ہے اور مفتی حضرات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مفتبع قول ہے، یہ غیر مفتبع قول ہے۔ بولا مجھے مستابیہ یا غیر مستابیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بات کی، یہ قرآن کا قول ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ آپ اس سے ادھر ہی پکڑو نا، اس کو بولو یہی تو وجہ ہے تیرے کو کافر کہنے کی، ہم بے غیرت کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل گروپ والو دیکھو، عبد الغنی نعمانی بیچارہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنی فقہ کی گند کو اب حدیثوں سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے، حدیثوں سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے مثال دے کر۔ اب عبد الغنی نعمانی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کہا کہ کوئی منکر حدیث میرے سامنے آ جائے اور اعتراض کرے کوئی موضوع حدیث لے کر، بھائی جب کو وہ موضوع حدیث لے کر اعتراض کرے گا تو ہم اس حدیث کی اسے حیثیت بتائیں گے کہ بھائی اس کے اندر فلاں فلاں راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں، یہ جو ہیں کمزور ہیں، اس بنیاد پر یہ راوی، یہ روایت جو ہے وہ موضوع ہے،
محترم وہ موضوع ہے. اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ عبارت بھی اسی طرح ہے، تو محترم آپ ایک کام کریں، آپ اس عبارت پر، آپ کی جو فتاوی عالمگیری کی جو یہ عبارت ہے، اس پر آپ مجھے ذرا دکھائیں. چلو یہ آپ کو میں راستہ کھول کے دیتا ہوں، کیا یاد کرو گے. اس پر مجھے ذرا دکھائیں کہ آپ کے احناف نے، ذرا آپ کے امام، آپ کے حنفیوں سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، آپ کے حنفیوں نے ذرا کی ہو کہ بھائی یہ جو فقہ، یہ جو فتاوی عالمگیری کی عبارت ہے، یہ موضوع ہے، یہ بناوٹی ہے، یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. مجھے فتاوی عالمگیری کی اس عبارت کی ذرا دکھائیں احناف سے، احناف کی مستند علماء سے اور مستند کتابوں سے. شاباش، ہمت کریں. یہ بھی چھٹا راستہ آپ نے کھولا، تو میں آپ کو اس میں بھی چیلنج دیتا ہوں. تم کیا یاد کرو گے کہ یار پلہ بھی کسی سے پڑا ہے. منکر حدیث کی مثال تم دیتے ہو، سمجھ میں آپ کو نہیں آ رہا، مجھے میں سمجھ گیا. اور اسی طرح جب کوئی منکر حدیث میرے سامنے آئے گا تو میں حدیث کی جرح کروں گا، اس موضوع حدیث کی جرح کروں گا، اور راویوں کو جو ہے وہ اس کی حیثیت بتاؤں گا کہ بھائی یہ راوی جو ہیں مجروح ہیں، اس بنیاد پر یہ روایت موضوع ہے، بناوٹی ہے، من گھڑت ہے. ٹھیک ہے نا، محدثین سے. تو آپ محدثین پر نہ جائیں، آپ ایک کام کریں، اپنی اس فتاوی عالمگیری کی اس عبارت پر جس پر ہمارا مناظرہ ہو رہا ہے، اس عبارت پر اپنے احناف کی جرح دکھائیں مسند علماء سے. شاباش، ہمت. اور دوسری بات یہ عبدالغنی کہ آپ سے جب میں نے فتویٰ طلب کیا کہ ایسا جب کوئی بندہ کہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فتویٰ دیا کہ بندہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. جب میں نے یہ سوال نعیم حنفی سے، آپ کے پارٹنر سے کیا، تو اس نے بنا کسی جھجک کے کہا کہ ایسا بندہ اسلام سے خارج پکا کافر ہے. تب آپ لوگوں کو مفتابیہ اور غیر مفتابیہ یہ بات یاد نہیں تھی؟ تب آپ لوگوں نے یہ شرط نہیں لگائی؟ جب آپ دونوں ٹانگے سمیت پھنس گئے تو اب آپ کو مفتا اور غیر مفتابیہ کول یاد آ گئی؟ ہائے ہائے، صدقے جاواں تیرے اس علم کے تیوروں پر. اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اصول فقہ میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، فقہ کے اصولوں میں سے ہے کہ مفتابی قول جو ہوتا ہے وہی حنفی مذہب ہے. غیر مفتابی اقوال اور شاذ اقوال جو ہوتے ہیں، غیر معمول بہا اقوال جو ہوتے ہیں، وہ فقہ نہیں ہوتے، وہ مرجوع اقوال ہوتے ہیں. جس طرح آپ تفاسیر میں پڑھیں گے تو آپ کو مرجوع اقوال بھی ملیں گے، شاذ اقوال بھی ملیں گے. اسی طرح احادیث کی کتاب میں بھی جیسے آپ کو صحیح حدیثیں ملیں گی، ضعیف بھی ملیں گی، موضوع بھی ملیں گی، بہت ساری اقسام ہیں نا. تو ان جو ہے وہ وہاں بھی اصول و قواعد سے حدیث مانی جاتی ہیں اور تفاسیر میں اقوال مانے جاتے ہیں. تو فقہ کی کتابوں میں بھی بالکل یہی بات ہے کہ فقہ کی کتابوں میں بھی مفتابہ اقوال اور معمول بہ اقوال ہی مانے جاتے ہیں، اور ان کا نام یہ فقہ حنفی ہے. اور یہ شاذ اقوال اور جو ہیں وہ مرجوع اقوال جو ہیں، غیر معمول بہ اقوال جو ہیں، ان پر فتویٰ نہیں دیا جاتا، اور وہ مذہب حنفی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ آپ کو یہ اصول ذہن میں ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ اصول نہیں آتا، آپ کے مولویوں کو پتہ نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ یہ تو آپ کی بہت بڑی جہالت ہے نا. ہمارے کسی بھی مفتی سے پوچھ کے دیکھو، وہ یہی کہے گا کہ فقہ حنفی مفتابہ قول کا نام ہے، مفتابہ اقوال کا نام ہے. ہم مفتابہ اقوال پر ہی فتویٰ دیتے ہیں، ان پر ہی عمل کرتے ہیں. بولا مجھے مستابیہ یا غیر مستابیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بات کی. یہ قرآن کا قول ہے، یہ سب کے سامنے ہے. آپ اس سے پھر ادھر ہی پکڑو نا، اس کو بولو یہی تو وجہ ہے تیرے کو کافر کہنے کی ہم بے غیرت کو. سمجھ؟ السلام علیکم. اور سب سے پہلی بات کہ آپ کہتے ہیں کہ امیر علی غیر مقلد تھا. اگر آپ نے میری بات کو کان لگا کر سننا، اگر آپ نے اس کو ثابت کر دیا کہ یہ غیر مقلد تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے جوابی الزام میں اگر میں نے اصل عبارت پیش کر دی تو پھر کیا آپ اس ملکہ وکٹوریہ، یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی قوم اور مہاتما گاندھی کی بنائی ہوئی قوم اور اس کے پیر دبانے والی قوم، فرقہ واریت، فرقہ دیوبندی، حنفی سے آپ توبہ کریں گے؟ الزام الخصمی بما هو قائل کی طرف. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہ آپ سے ایک سوال کیا، تو کیا آپ توبہ کریں گے؟ آپ پھر اسلام لائیں گے؟ توبہ کر کے آپ باقاعدہ اسلام لائیں گے؟ اگر آپ نے ثابت کیا کہ امیر علی غیر مقلد تھا، اگر قیامت کے صبح تک آپ ثابت نہیں کر پائیں گے، اگر تو پھر میں
آپ کی اصل کتاب سے آپ کو یہی عبارت دکھاؤں تو پھر آپ توبہ کریں گے؟ جلدی بتائیں۔ سب سے پہلی بات کہ مفتابیہ اور غیر مفتابیہ قول، آپ نے چند مثالیں دی، ٹھیک ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ غیر مفتابیہ قول تھا تو اس گند کو یہاں پر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس کے بعد کیا مصنفین نے 500 مصنف تھے، ٹھیک ہے نا، فتاوی عالمگیری لکھنے والے 500 علماء دیوبند تھے، ان 500 میں سے سارے کے سارے مر گئے تھے؟ کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں یہ مفتابیہ قول ہے یا غیر مفتابیہ قول ہے؟ کہیں پر اس عبارت کی اس نے لوگ اس طرح ان لوگوں نے وضاحت کی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ان لوگوں نے وضاحت نہیں کی تو پھر اس عبارت کی ضرورت کیا تھی لکھنے کی؟ آپ ایک عبارت کفریہ ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں نے فتویٰ دے دیا کہ ایسا بندہ کافر ہے، اور اس عبارت کا آپ لوگ دفاع کرتے ہو۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ یہ نہ سوچیں عبدالغنی، آپ یہ نہ سوچیں کہ اہل حدیث مجھ پر ہنسیں گے۔ ہم تم پر ہنستے نہیں، ہمیں لاچار نہیں کہ ہم تم پر ہنسیں۔ میں افسوس کر رہا ہوں، افسوس اس بات کے پر کر رہا ہوں کہ ایک تو شرک اور کفر کی عبارت میں نے آپ کو دکھائی، اور دوسری مزے کی بات یہ کہ میں نے آپ کے احناف کے فتوے آپ لوگوں سے جب لیے تو آپ لوگوں نے خود کہا کہ ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کے بندے، آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں؟ آپ نے خود اپنے آپ کو کافر بھی کہہ دیا اور اس عبارت کا آپ دفاع کر رہے ہو۔ کل قیامت کے دن آپ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر تہمت لگانے والوں کو آپ مسلمان ثابت کر رہے ہو۔ کل اللہ کے رسول کریم کے آب کوثر پر آپ جاؤ گے، غوث کوثر پیو گے، کس منہ سے پیو گے؟ کس منہ سے پیو گے؟ وہاں پر کس طرح جاؤ گے؟ اس گند عبارت سے توبہ کیے بغیر، بیزاری کا اعلان کیے بغیر آپ لوگ اس کا دفاع کر رہے ہو۔ کیا مسلمان ہو؟ کیا آپ مسلمان ہی نہیں ہو؟ غور تو کرو پیارے بھائی، آپ کیا رہے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب غیر کے مقلدو، بات یہ ہے کہ تمہیں ہمارے اصول اور قواعد کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا پتہ ہے تو پھر تم ایسے ہی دجل سے کام لے رہے ہو، ورنہ ہمارے کسی بھی عالم، کسی بھی مفتی سے پوچھ کے دیکھو، وہ یہی بتائے گا کہ فقہ حنفی جو ہے وہ مفتابیہ اقوال کا نام ہے، غیر مفتابیہ اقوال فقہ حنفی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو غیر معمول بہا ہے، جو مرجوع اقوال ہیں، جو شاذ اقوال ہیں، ٹھیک ہے، وہ فقہ حنفی نہیں۔ اب آپ کے ذمے یہ فرض ہے کہ اگر آپ اس کو فقہ حنفی کا مسئلہ کہتے ہیں، فقہ حنفی کی فتویٰ کہتے ہیں، تو پھر آپ اس پر عبارت کے ساتھ یہ بھی آپ کو دکھانا پڑے گا وعلیہ الفتویٰ، کہ اس پر فتویٰ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح دوسری بہت ساری عبارتوں کے ساتھ، بہت سارے مسائل کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے وعلیہ الفتویٰ، کہ فتویٰ اس بات پر ہے، تو مختلف اقوال تو نقل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف اقوال نقل کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا قول تو وہی ہے احناف کا جو مفتابیہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ بولا مجھے مستابیہ یا غیر مستابیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بات کی، یہ قرآن کا قول ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ آپ اس سے پھر ادھر ہی پکڑو نا، اس کو بولو یہی تو وجہ ہے تیرے کو کافر کہنے کی، ہم بے غیرت کو۔ اگر مفتابیہ نہیں، اس پر فتویٰ نہیں، تو پھر ہمارا نہیں، پھر اس کو ہمارے ذمہ نہ ڈالیں۔ اگر آپ کو ہمارا فتویٰ علماء احناف کے علماء دیوبند پہ لگانا ہے تو پھر آپ مفتابی قول ہمارے فتوے کے خلاف ثابت کرو۔ اگر مفتابی قول ثابت نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کی سارے دعوے فضول ہیں، آپ خود کافر ہو گئے ہو مسلمانوں کو کافر کہنے کی وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالغنی نعمانی اینڈ میں آپ کو کیا کہوں، چلو نہیں کہتا۔ سب سے پہلی بات کہ یہ کتاب آپ کو پتہ نہیں، یہ فتاوی عالمگیری ہے، اس کے اندر فتاوی ہیں، وعلیہ الفتوی، علیہ الفتوی، علیہ الفتوی، یہ تم نے کہاں سے بات گھڑی ہے؟ تیسری بات،
پہلے تم نے بات گڑی کہ یہ ترجمہ امیر علی کا ہے. جب وہاں سے آپ کو پٹائی کی تو وہاں سے آپ نے کلٹی کھائی کہ یہ عبارت ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب وہاں سے آپ کی پٹائی کی تو پھر آپ آ گئے مفتابیہ اور غیر مفتابیہ قول کے اوپر. ٹھیک ہے. اب جب یہاں پر بھی آپ سے کچھ نہ بن سکا تو اب آپ آئے ہو چوتھی بات پر وعلیہ الفتویٰ. گروپ والوں اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ فتاوی عالمگیری یہ فتواؤں کی کتاب ہے. فتاوی عالمگیری خود فتووں کی کتاب ہے. وعلیہ الفتویٰ ہم کہاں سے دکھائیں اس کو؟ اور یہ کہتا ہے کہ تم کافر ہو گئے ہو. مجھے کسی کو کافر کہنے کا کوئی شوق نہیں. تمہیں یقین ہے تو اوپر اپنی وائس چیک کرو محترم. بڑے مفتی بن کے پھرتے ہو. ٹھیک ہے نا, بڑے مفتی بن کر پھرتے ہو. فتاوی عالمگیری ہے ہی فتووں کی کتاب, تو علیہ الفتویٰ کہاں سے دکھائیں تجھے؟ اور یہ اگر یہ مفتابیہ اقوال میں سے یہ قول نہیں تھا تو 500 علماء دیوبندیت کو شرم نہیں تھی کہ اس لوگوں نے اتنی بات لکھی تھی؟ اور آگے تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیتے نا کہ یہ جو قول ہے اس کے اوپر ہمارا فتویٰ نہیں ہے, اور یہ قول جو ہے وہ غیر مفتابیہ قول ہے. ان لوگوں نے یہ بھی وضاحت نہیں کی. وہ سب 500 علماء دیوبند سب کو پتہ نہیں تھا. عبد الغنی نعمانی کو تھر کے کسی کونے سے یہ بات پتہ چلی گئی کہ یہ جو ہے مفتابیہ قول نہیں ہے, غیر مفتابیہ قول ہے. محترم اپنی اداؤں پر خود ہی غور کرو, اپنی فتواؤں پر خود ہی غور کرو. ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی. شرماؤ مت, کلمہ پڑھ ہی لو, کوئی مسئلہ نہیں, جنت ملے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم رساق جمالی صاحب, عرض یہ ہے کہ آپ میری باتوں کو ذرا سمجھا کریں. ٹھیک ہے نا, میں کیا کہتا ہوں غور سے سنا کریں اور اوٹ پٹانگ باتیں مت کیا کریں. اب دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے جو باتیں کی میں ابھی ان پر قائم ہوں. آپ کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے کہا کہ ترجمہ امیر علی کا ہے, میں کہتا ہوں ہاں امیر علی کا ہے اور ہے بھی وہ غیر مقلد. اب آپ اسی بات سے ہی اگر آپ اس بات کا انکار کر رہے ہو تو آپ دوبارہ اپنی اسکین دیکھو جو آپ نے خود نے لگائی ہے, اس پر خود لکھا ہوا ہے. مترجم جو ہے وہ ترجمہ کرنے والا کا مولوی امیر علی نام لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مولانا امیر علی یا رحمہ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے, تو یہ غیر مقلد تھا. ٹھیک ہے, میں آج بھی اسی بات پہ قائم ہوں. اور میں نے شروع سے ہی آپ کو بولا تھا کہ ہمارا فتویٰ اس بات پر ہے جو مفتابی قول ہوگا. اگر آپ مفتابی قول پیش کرو گے تو ہمارا ہوگا, ورنہ ہمارا نہیں ہوگا. کیونکہ فقہ کی کتابوں میں میں انہی باتوں پہ قائم, اور آپ کو پتہ نہیں وہ علیہ الفتویٰ کا معنی ہی یہی ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے, یہ مفتابی قول ہے. آپ مفتابی کو الگ کر رہے ہیں اور وہ علیہ الفتویٰ کو الگ کر رہے ہیں. تو اب آپ کی اس جہالت کو میں کیا نام دوں؟ جہالت نام نہ دوں تو اور کیا دوں؟ یہ آپ کی جہالت ہے نا کہ آپ وہ علیہ الفتویٰ کا معنی نہیں سمجھتے. وہ علیہ الفتویٰ کا معنی یہ ہے کہ اس پر فتویٰ ہے اور یہ مفتابی قول ہے. یہ بات میں نے گھڑی نہیں ہے, فقہ کی کتابیں پڑھو, ان میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. آپ نے پڑھی نہیں ہے, ورنہ اپنے مولویوں سے پوچھو کہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں کہ وہ علیہ الفتویٰ یعنی اس پر فتویٰ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے, سب سے پہلی بات کہ آپ نے کہا کہ ترجمہ امیر علی کا ہے, جو ابھی تک آپ نے دلیل نہیں دی, ثبوت نہیں دیا, برہان نہیں دیا. اس سے آپ قاصر ہیں الحمدللہ. یہ آپ قیامت کے صبح تک نہیں دکھا سکتے. اور اس کے علاوہ دوسری بات, ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اگر آپ نے ہو تو نہیں سکے گا, اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ امیر علی غیر مقلد تھا اور اس کے علاوہ ہم آپ کو اصل اس کی عبارت پیش کریں تو آپ کو توبہ کرنی پڑے گی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو ہے میں اس کو مفتابیہ قول کو الگ کرتا ہوں اور علیہ الفتویٰ کو الگ کرتا ہوں. مجھے کوئی الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کی کتاب ہے یہ فتواؤں کی کتاب, تو آپ کی اس کتاب کے اندر کوئی اور بندہ اپنی فتویٰ دے سکتا ہے کیا؟ جس طرح آپ نے اپنی وائس میں کہا کہ اگر غیر مفتابیہ فتویٰ ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے. جب کتاب آپ کی ہے, ایڈیشن آپ کی ہے, کتب آپ کی ہے, مکتبہ آپ کا ہے, ادارہ آپ کا ہے, تو اس لوگوں کو سب کو پتہ نہیں تھا کہ یار یہ جو فتویٰ ہے کسی غیر کا ہے, ہم اس فتویٰ کو اپنی کتاب کے اندر ایڈ کیوں کریں؟ ان لوگوں نے بھی نہیں نکالا. اور 500 علماء دیوبندیوں نے کسی جگہ پر بھی ایسا نہیں کہا کہ اس پر ہمارا فتویٰ ہے, اس پر ہمارا فتویٰ نہیں ہے.
اللہ کے بندے تھوڑا عقل سے کام لو، ضد مت کرو. علماء نے جمع ہو کر اس کو لکھا ہے، اس کو فتاوی عالمگیری کو. تو 500 علماء میں سے کسی ایک عالم کا فتویٰ اس پر دکھاؤ. فتاوی کی کتاب ہے محترم، فتاوی کی کتابوں میں بھی جو ہے وہ اور بھی فتاوی اور لوگوں کے فتاوی بھی نقل کر دیے جاتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ اور لوگوں کے اقوال بھی نقل کر دیے جاتے ہیں. جس طرح آپ تفسیر کی کتاب پڑھو، ٹھیک ہے، تو تفسیر کی کتاب پڑھو، اس میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک آیت کے متعلق 8 9 10 اقوال آپ کو ملیں گے، مختلف اقوال ملیں گے. پھر اب اس مصنف کے نزدیک راجح قول کون سا ہے وہی مصنف کا قرار دیا جائے گا، اور دیگر جو اقوال ہیں وہ مصنف کے کھاتے نہیں ڈالے جائیں گے، بلکہ صرف یہی کہا جائے گا کہ یہ مصنف نے نقل کیے ہیں. اسی طرح جو غیر مفتہ بہا اقوال ہوتے ہیں نا، وہ صرف نقل کیے جاتے ہیں، اور وہ ہمارا مذہب نہیں. ہمارا مذہب وہی ہوتا ہے جو مفتہ بہا قول ہوتا ہے. اب 500 علماء لکھیں یا 1000 علماء بیٹھ کر لکھیں، لیکن جب تک وہ اس مسئلے پر، اس قول پر فتویٰ نہیں دیتے تو وہ ہمارا نہیں ہے. یا تو آپ یہ بات ثابت کریں کہ اس پر 500 علماء نے فتویٰ دیا ہے. سمجھ گئے؟ ایسے تو فتاوی کی کتابوں میں اور جو لوگ ہیں اور مذہب والوں کے فتاوی بھی نقل کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کے کتب میں، آپ کے فتاوی کی کتب میں بھی یہ میں بات دکھا دوں گا کہ شیعوں کے فتاوی بھی نقل کر دیے گئے، قادیانیوں کے بریلویوں کے فتاوی بھی نقل کر دیے گئے. تو نقل کرنا اور بات ہے، اور مفتہ بہا ہونا اور اپنا مذہب ہونا وہ اور بات ہے. یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے. کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمارا اگر قول تمہیں پیش کرنا ہے تو مفتہ بہی کا لفظ آپ کو دکھانا پڑے گا، وعلیہ الفتویٰ کا لفظ دکھانا پڑے گا. بولا مجھے مستعمیہ یا غیر مستعمیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بات کی. یہ قرآن کا قول ہے، یہ سب کے سامنے ہے. آپ اس سے پھر ادھر ہی پکڑے نا، اس کو بولو یہی تو وجہ ہے تیرے کو کافر کہنے کی ہم بے غیرت کو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اہل گروپ والو، اب عبد الغنی نعمانی نے 5ویں کلٹی ماری کہ 500 علماء دیوبندیت نے فتویٰ اس میں نہیں دیا. ایک مثال دے رہے ہیں کہ تفسیر کی کوئی کتاب آپ ہوتا ہے، اس کے اندر اقوال نقل کی جاتے ہیں، لیکن مصنف کا جو راجح قول ہوتا ہے وہی اس کو آخر میں پیش کیا جاتا ہے. تو محترم یہاں پر آپ مجھے دکھائیں کہ راجح قول کون سا ہے. اس کے اندر تو راجح قول مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ شاباش مجھے راجح قول دکھائیں کہ اس کے اندر راجح قول کیا ہے. اس کے اندر راجح قول تو ہے نہیں. اس کے اندر ایسا بھی نہیں کہا گیا کہ ایک جماعت کا یہ قول ہے، دوسرے کا یہ قول ہے، تیسرے کا یہ قول ہے، 5ویں کا یہ قول ہے. ایسی تو کوئی بات ہی نہیں. عبد الغنی نعمانی 5ویں کلٹی، ماشاءاللہ 5ویں کلٹی. نیکسٹ ٹائم آپ 6ٹی کلٹی بھی ماریں گے 6 پر انشاءاللہ. ایسی کلٹیاں میں تم کو کھلاؤں گا کہ تم ساری ضروریت دیوبندی یاد رکھے گی انشاءاللہ. دیکھنا ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم اسحاق جمالی صاحب، میرا جو ہے عرض ہے، میں سمجھتا ہوں شاید آپ میری جو ہے دونوں وائس ہیں آپ نے نہیں سنی ہے، ورنہ آپ نے جو دوسرا اعتراض کیا اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ جس طرح تفسیروں میں 8 9 10 اقوال نقل کر دیے جاتے ہیں ایک آیت کے تحت، پھر جو ہے وہ مصنف کے نزدیک جو مفسر ہوتا ہے اس کے نزدیک جو راجح قول ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ سب اقوال راجح ہوں، بلکہ کسی ایک قول کو وہ راجح قرار دیتا ہے جو اس کے نزدیک راجح ہوتا ہے. تو باقی جو اقوال جو ہوئے وہ مرجو ہوئے اور شاذ ہوئے. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل گروپ والو، عبد الغنی کہتا ہے کہ قول نقل کی جاتے ہیں، اقوال نقل کی جاتے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر عبارت شروع ہے، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تہمت زنا لگائی تو وہ کافر ہوا، اور اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں رضی اللہ عنہن کو ایسی تہمت لگائی نعوذ باللہ منہ تو کافر نہ کہا جائے گا، لیکن مستحق لعنت ہوگا. اب میں عبد الغنی سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے اندر کہاں اقوال ہیں، کہاں قول ہیں، کہاں اقوال ذکر کی گئے؟ ایک ہی عبارت ہے، ایک ہی بات ہے، نہ تو قول ہے نہ اقوال ہیں. عبد الغنی بھائی صاحب اپنی عبارت پر غور کرو، اپنی عبارت پر غور کرو، تدبر و تفکر کرو. عبد الغنی کلٹیاں پلٹیاں چھکے مت مارو. عبد الغنی 5ویں کلٹی جو آپ نے ماری ہے، 5ویں کلٹی میں شاباشی مت کرو. اقوال دکھاؤ مجھے اس عبارت کے اندر، اقوال دکھاؤ. اب زیادہ مثالیں نہ دو، شاباشی مت کرو، اقوال دکھاؤ. 5ویں کلٹی جو آپ نے ماری ہے کہ اقوال نقل کی جاتے ہیں، یہ قول اس کا قول اس کا قول، لیکن راجح قول یہ ہے. تو اس عبارت کے اندر مجھے شاباش اقوال دکھاؤ، ہمت کرو شاباش. کس کے اوپر یہ بھی اقوال ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، لیکن ہم دیوبندیوں کے نزدیک 500 علماء دیوبند نزدیک یہ قول ہے، وہ دکھاؤ مجھے. شاباش ہمت کرو، شاباش ہمت کرو. ٹائم
ویسٹ مت کرو، ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اللہ کے بندے شاد حاصل مت کرو. ارے یار تمہیں عقل بھی نہیں ہے تو پھر میں تمہیں کیا سمجھاؤں. جس انسان کو علم نہ ہو تو عقل تو ہو، کوئی نہ کوئی چیز تو ہو نا. میں نے ایک مثال دی کہ جس طرح مختلف اقوال تفسیروں میں نقل کیے جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے فقہ کی کتابوں میں بھی مختلف اقوال ہوتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ اقوال نہیں ہے، یہ قول نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ مجھے بتائیں پھر کیا ہے؟ یعنی اس کے ساتھ لکھا ہوا ہو کہ یہ قول ہے. پاگل، جب ہے فتح علمگیری اقوال کی کتاب، اس میں اقوال ہی نقل کر گئے ہیں، تو ضروری نہیں کہ جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ لکھا ہوا ہو کہ یہ فلاں کا قول ہے، یہ فلاں کا قول ہے، یہ فلاں کا قول ہے. یہ ضروری نہیں. ٹھیک. اب اپنی وائس میں کہہ رہا ہے کہ یہ پہلی بات کہی اس نے، اوپر اس نے کہا کہ جس طرح تفسیروں کے اندر اقوال ذکر کی جاتے ہیں، ہمارے فتاوی کے اندر بھی اقوال ذکر کی جاتے ہیں، جو اقوالوں میں سے ایک قول بھی اس کے اندر نہیں ہے. اور اس کے بعد دوسری بات اس نے یہ کہی کہ یہ فتواؤں کی کتاب ہے، یہ بھی یہ مان گیا. اور اس کے بعد آگے جا کر کلٹی کھا رہا ہے کہ نہیں یہ عبارت ہماری نہیں ہے. اللہ کے بندے، جب کتاب آپ کی ہے، مکتبہ آپ کا ہے، 500 علماء دیوبند آپ کے ہیں، اور خود مان رہے ہو کہ یہ فتویٰ کی کتاب ہے، تو محترم آپ کو ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ آپ کو ماننے میں کیا تکلیف ہے جب ساری چیزیں آپ مان رہے ہو کہ کتاب بھی ہماری ہے اور ہے بھی فتواؤں کی کتاب؟ تو بندہ مانے تو صحیح، مان تو رہے ہو، لیکن اصل مانتے نہیں کیوں؟ ہاں محترم، کیا ہو گیا آپ کو؟ کچھ ہوش سے کام لو. مجھے عقل سکھانے والے، کچھ خود ہوش سے کام لو. ہوش کرو، ہوش، جوش کے ساتھ بندہ ہوش بھی کرے کچھ. جناب عقل ہونی چاہیے تو پھر اعتراض ختم ہے. بس آپ کو صرف اتنی بات ثابت کریں کہ یہ مفتہ بھی قول ہے تو پھر ہمارا ہے، نہیں تو ہمارا نہیں ہے. بولا مجھے مستعمیہ یا غیر مستعمیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بات کی. یہ قرآن کا قول ہے، یہ سب کے سامنے ہے. آپ اس سے پھر ادھر ہی پکڑو نا اس کو، بولو یہی تو وجہ ہے تیرے کو کافر کہنے کی ہم بے غیرت کو. ٹھیک ہے، آپ دکھا دیں کہ اس پر فتویٰ ہے، بس اتنی سی بات ہے. زیادہ جو ہے وہ طول نہ دیں باتوں کو، بس یہی دکھا دیں کہ یہ مفتہ بھی قول ہے، بس بات ختم. میں بات کو طول نہیں دے رہا، یہ میری الحمدللہ عادت ہے. میں خود آپ کو بھی مخاطب ہو کر کافی جگہ پر کہا تھا کہ بات کو طول آپ بھی نہ دیں، بات کو طول میں بھی نہ دوں. حقیقت میں بات کو طول آپ دے رہے ہیں. ایک کلٹی، دوسری کلٹی، تیسری کلٹی، چوتھی کلٹی، 5ویں کلٹی. دیکھو 5 کلٹیاں آپ نے ماری، میں نے ایک کلٹی بھی نہیں ماری. ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلی بات، جب کتاب آپ کی ہے، عبارت آپ کی ہے، مکتبہ آپ کا ہے، تو محترم میں پھر آپ کو کیوں ثابت کر کے دوں کہ مفتابیہ قول ہے، غیر مفتابیہ قول ہے؟ یہ تو وضاحت کتاب والے کو کرنی چاہیے تھی. اس نے وضاحت خود نہیں کی، قصور میرا ہے. قربان جاؤں یار آپ کے اوپر، قربان جاؤں. کیا ہی انصاف کیا ہے آپ نے، واہ رے واہ، واہ رے واہ، انصاف والے بندے. کتاب آپ کی، مکتبہ آپ کا، 500 علماء دیوبند آپ کے، لکھنے والے آپ کے. اب قصور میرا ہے کہ میں آپ کو ثابت کر کے دوں کہ مفتابیہ قول ہے یا غیر مفتابیہ قول ہے؟ سلام کروں جی، واہ واہ، سلام کروں. اہل گروپ والو، عبدالغنی کو سلام کرو، اس کے علم کو سلام کرو. سبحان اللہ، واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل گروپ والو، دیکھیں اسحاق جمالی صاحب کی جو ہے وہ جہالت کی کوئی انتہا ہے. کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی. کہتا ہے کہ جس طرح حدیث پہ جو ہے وہ میں محدثین کی طرح دکھاؤں گا، تو کیا آپ اسے اس منکر حدیث کی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے؟ آپ نہیں تسلیم کریں گے. آپ کہیں گے کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس میں راوی دجال ہے، انہوں نے حدیث بنائی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ راویوں کی کمزوری بیان کریں گے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ فقہا نے جو اقوال نقل کیے ہیں فقہ کی کتابوں میں نا، فقہ کی کتابوں میں، تو جو مفتہ بھی قول ہوگا وہی مفتی حضرات سے آپ پوچھ لیں، وہ کہے گا یہ مفتہ بھی ہے. اور غیر مفتہ بھی اقوال پر حدیث کی طرح جرح ہوگی کیا؟ کبھی اقوال پر جرح ہوا کرتی ہے؟ ہاں، جرح رجال پر ہوتی ہے، اقوال پر ہوتی ہے. آپ کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہو یار، عقل نام کی کوئی چیز ہے آپ پر؟ بس اقوال کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مفتہ بھی ہے، یہ مفتہ بھی ہے. بولا مجھے مستعمیہ یا غیر مستعمیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بات کی. یہ قرآن کا قول ہے، یہ سب کے سامنے ہے. آپ اس سے پھر ادھر ہی پکڑو نا اس کو، بولو یہی تو وجہ ہے تیرے کو کافر کہنے کی ہم بے غیرت کو. اور اقوال پر جو جرح نہیں کی جاتی، سمجھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عبدالغنی نعمانی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی گروپ والا سمجھتا ہے؟
اب اس کو کتنی کلٹیوں پر میں قابو کروں؟ کلٹی پہ کلٹی، کلٹی پہ کلٹی، چھکے پہ چھکے، فور پہ فور، رن پہ رن سے کیا کر رہا ہے یہ؟ اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اقوال پر بھی گفتگو ہوتی ہے، جرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو محدثین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قول راجح نہیں ہے، مرجوح قول ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ فتاوی عالمگیری کی جو عبارت ہے آپ اپنے علماء سے ثابت کر کے دیں کہ یہ قول جو ہے مرجوح ہے، صحیح قول نہیں ہے، درست قول نہیں ہے، غلط قول ہے، اس قول کو ہم ترجیح نہیں دیتے۔ اس عبارت کا رد دکھاؤ احناف کی کتب سے، اپنے حنفی علماء سے مجھے دکھاؤ کہ حنفی کیا کہتے ہیں، اس قول کا رد کرتے ہیں؟ اقوال کا بھی رد ہوتا ہے اللہ کے بندے، یہ کہتے ہیں کہ یہ قول مرجوح ہے، آپ کہو گے میں تھوڑی مانوں گا، آپ کوئی میرے لیے قابل کیا ہے عزت ہے کیا؟ میں آپ کی بات مانوں کیا؟ آپ دلیل کے ساتھ بات کریں، اقوال کی بھی تردید ہوتی ہے، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا اور جاہل کہہ رہے ہو مجھے کہ اس باطل اور ایک بناوٹی روایت کی کتنی آپ تائید کر رہے ہیں اور کتنا دفاع کر رہے ہیں۔ آپ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے بندے